बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से पहले हम आपको बता दें कि आज की टॉप स्टोरी मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की सारी क्यादत लंदन पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ परसों आए, आज चले गए, क्यों गए, क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। और खान साहब का मुस्तकबिल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई की चेयरमैन इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को एक मुरासला जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए इंतजाम शुरू कर दिए जाएं। और साथ साथ ही सलामिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, मुल्क भर में होंगे, एक साथ होंगे। और उन्होंने कहा है कि 27 सितंबर को पहली जो हल्का बंदियों की पहली इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी और फिर तमाम एतराजात के बाद 30 नवंबर 2023 को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। और इसके बाद 54 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और ये जनवरी का आखिरी हफ्ता बनता है। इस हवाले से बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है कि जनवरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है जनवरी के आखिरी हफ्ते में। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि जनवरी में मुल्क का एक ज्यादातर इलाका जो है खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा इलाका जो है वो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, वहां पर बर्फ होती है, क्या चित्राल, मालाकंड, स्वात, हजारा और कुछ हजारा में इलेक्शन हो सकेगा, इस पर भी बहुत से लोग एतराजात उठा रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लॉलीपॉप दिया गया है, शायद इलेक्शन 2024 में ना हो, इलेक्शन 2025 में हो। बहरहाल ये तो सारी रूमर्स हैं, सारी अफवाहें हैं, सारी जो है वो क्या सराइयां हैं। अभी तक आज की जो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में इंतखाबी तैयारियां, इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। अमला जो है वो पहले ही तलब कर लिया गया है, अमले के नाम पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। ट्रेनिंग्स होंगी, फिर रिटर्निंग आरओ और एआरओ जो है उनकी तैनाती होगी। बहरहाल आज की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। तमाम कुछ हल्कों का ये कहना है कि इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर सियासी जमातों ने इस ऐलान को खैर मकदम किया है और उनका कहना है कि ये एक जबरदस्त किस्म का ऐलान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इंतखाबात होंगे। इससे यही साबित हो रहा है कि इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क भर में इंतखाबात कराने के लिए इंतहाई संजीदा है। नाजरीन, जो लोग हमें आप देख रहे हैं, आप भी अगर अपनी आरा देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में थ्रू कमेंट्स आप भी अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। आप भी अपनी आरा दे सकते हैं कि क्या मुल्क में इलेक्शन होंगे या ये सिर्फ एक रस्मी ऐलान है और इलेक्शन 2025 में होंगे। बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन 2025 में होते हैं, 2024 में होते हैं। लेकिन जिस तरह अब सियासी जमातों में एक टेम्पो बनता जा रहा है और जिस तरह पिछले दिनों तनकीद हो रही थी इलेक्शन में ताखीर के हवाले से, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान एक ताज़ा हवा के झोंके के मुतरादिफ है। अल्लाह करे कि इस ऐलान के मुताबिक इलेक्शन 2024 के पहले महीने में ही हो जाए। लेकिन जहाँ बर्फानी इलाके हैं, अगर बर्फानी इलाकों में इलेक्शन की बात की जाए तो ये थोड़ा सा मसला होगा, थोड़ा सा इशू होगा उन लोगों के लिए। जिस तरह कागान के लोग हैं, नारान के लोग हैं, वहां पर इतनी बर्फ होती है कि रास्ते ही बंद होते हैं 3 महीने। इसी तरह लवारी टनल, चित्राल, मालाकंड, ये सारे इलाके जो हैं, फिर हमारे हजारा के बहुत से और भी इलाके हैं जहां पर जनवरी में शायद इलेक्शन कराना मुमकिन ही ना हो। बहरहाल 1, 2, 4, 6 हल्कों में इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन भी किए जा सकते हैं। मुल्क भर में इलेक्शन जो अगर एक साथ होते हैं तो ये एक बड़ी और मुस्बत और खुशाइंद बात होगी और इससे यकीनी तौर पर उस चीज की को भी तकवीत मिलेगी कि इस वक्त की जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मुल्क को जमहूरी असूलों और जमहूरी रहनुमा असूल हैं उनके मुताबिक चलाना चाहती है। अच्छी चीज है। बहरहाल हल्का बंदियों के बाद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल इस हवाले से जो दूसरी और बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत जो है वो लंदन पहुंच चुकी है। मियां शहबाज शरीफ जो परसों आए थे, आज फिर वो लंदन पहुंच गए हैं। चले गए हैं, क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, क्यों उनको किसी ने भेजा या मियां नवाज शरीफ ने खुद उनको बुलाया। और इसी तरह मरियम नवाज साहिब अभी आज अलग सुबह लाहौर से लंदन के लिए रवाना हुई, बल्कि लंदन पहुंच चुकी हैं। मियां शहबाज शरीफ भी थोड़ी देर तक लंदन पहुंच जाएंगे। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज हैं कि मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत इस वक्त लंदन में है। उनका यही कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से लंदन में हिकमत अमली तय की जा रही है। लेकिन शहबाज शरीफ को 1 महीने के करीब लंदन में रहने के बाद 1 महीना या उससे कुछ दिन जो है
وہ زیادہ لندن میں رہے اور پرسوں آئے، تو آج پھر اچانک وہ لندن کیوں چلے گئے؟ یہ وہ سوال ہے۔ کل میاں نواز شریف صاحب نے پرسوں ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، سابقہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور کچھ اور لوگوں کو للکارا تھا کہ ہم احتساب کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب پاکستان جیسے ہی پہنچتے ہیں تو اگلے دن وہ واپس لندن چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن کیوں گئے؟ آیا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے لندن گئے ہیں، یا کسی خاص بندے کا کوئی خاص پیغام لے کر لندن گئے ہیں؟ بہرحال اسلام آباد کے جو لوگ ہیں، جو حالات حاضرہ سے باخبر ہیں، جن کی نظر ہے تمام تر صورتحال پر، ان کا یہی کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف ایک خاص پیغام لے کر لندن گئے ہیں، تاکہ میاں نواز شریف صاحب کو بہت سی چیزیں سمجھائی جائیں۔ یہ بات تقریباً طے ہو چکی ہے کہ اکتوبر 21 کو میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، اور ان کی جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو اس وقت کے پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں، ان سے معاملات طے ہو چکے ہیں، ہر چیز طے ہو چکی ہے، آن پیپر ہو چکی ہے۔ کچھ گارنٹرز بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ گارنٹرز کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آج فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے کہ میاں شہباز شریف پچ رپورٹ دینے کے لیے نواز شریف کے پاس گئے ہیں۔ بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ وہ پچ رپورٹ دینے کے لیے گئے، اور ساتھ ساتھ کسی ذمہ دار آدمی کا، کسی خاص آدمی کا کوئی پیغام لے کر گئے، اور اسی حوالے سے مریم نواز صاحبہ بھی لندن میں موجود ہیں، اور وہ بھی آج پہنچ چکی ہیں۔ وہ بھی اپنے والد سے پاکستان واپسی کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گی، تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ بہرحال یہ بات تقریباً طے ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے، اور اس حوالے سے ان کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے سارے معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی خاص ہے کہ نیب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال نے جاتے جاتے جو ایک سرپرائز دیا تھا پی پی، نون لیگ اور بہت سے لوگوں کو، اس کے بعد میاں صاحب کے خلاف بھی بہت سے ریفرنسز کھل چکے ہیں، کھلنے والے ہیں، اور ان بعض کے ریکارڈز جو ہیں وہ آج اسی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے پاس پہنچ چکے ہیں، جو بڑے مشہور جج بھی ہیں، اور جنہوں نے بڑا مطلب ہے ان کو بعض کیسوں میں سزائیں بھی دی ہیں۔ تو محمد بشیر صاحب کے پاس ریکارڈ پہنچ چکا ہے، اور ان کے خلاف کیسز کھلنے والے ہیں تقریباً 700 ارب روپے کے۔ دیکھیں کہ ناظرین کتنا بڑا ظلم ہے کہ سابقہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس نے جاتے جاتے 700 ارب روپے کی جو کرپشن کے کیسز تھے ان کو ایک قانون بنا کر ان کو ختم کر دیا، ان کو سرے سے ہی ختم کر دیا۔ یہ بات تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پارلیمان بالادست ادارہ ہے، پارلیمنٹ تمام اداروں سے بالادست ادارہ ہے، پاکستان میں سپریم کورٹ سے بھی بالادست ہے، تمام چیزوں سے بالادست ہے، وہ جو بھی قانون بنائے اس کا اختیار ہے۔ لیکن 700 ارب روپے ہم پاکستانی لوگ ہیں جو ایک ایک چیز کو، ایک ایک روپے کو اس وقت ترس رہے ہیں۔ 700 ارب روپے ایک یک جنبش قلم ایک قانون بنتا ہے، معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے ناظرین، کتنی بڑی زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری اصولوں پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ناظرین، ہماری تو کسی چیز سے وہ سیاسی وابستگی کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں سیاسی جماعت سے ہیں، ہم عوام کی تقدیر بدلیں گے۔ عوام کو اب ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے ناظرین کہ آپ نے 700 ارب روپے کے جو کیسز ہیں وہ کیوں معاف کیے؟ 700 ارب روپے آپ نے قوم کا ان لوگوں کو کیوں معاف کیا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا؟ اگر کوئی بے گناہ ہے، اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ واقعی بے گناہ ہے، تو پاکستان کے عدالتی نظام پر اس کو اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر اعتماد نہیں ہے تو عدالتی نظام میں اصلاحات کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے، نہ کہ سرے سے کیسز ختم کرنا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور تاریخ ہمیں بطور قوم، بطور ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کو بطور سیاسی رہنما کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ ہمیشہ لکھے گی کہ پاکستان میں ایک حکومت ایسی بھی آئی تھی، ایک دور ایسا بھی آیا تھا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، کہ جب یک جنبش قلم 700 ارب روپے کے کیسز جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا، سرے سے ختم کر دیا گیا۔ ناظرین زیادہ تر لوگ یہی سوال کرتے ہیں ہم سے بھی کہ 50 کروڑ روپے تک جو کیسز ہیں وہ آپ ان کو نیب میں لے کر نہیں جا سکتے، یعنی 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن کو ان لوگوں نے جائز قرار دیا تھا، معاف کر دیا تھا،
اور دیکھیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں سمیہ ملک کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ عمران خان زندہ باد جی۔ بہرحال خان صاحب کے حوالے سے بھی پروگرام کے اگلے حصے میں ہم جا کر بات کریں گے، لیکن اس وقت جو بات ہے وہ یہی ہے کہ نیب کیسز کی وجہ سے پرابلم ہوگی مسلم لیگ نون کو بھی، اگر سپریم کورٹ اس ساری پروسیجر کو روکتے آنے والے دنوں میں اگر نہ روکے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ جسٹس بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے اگر وہ برقرار رہتا ہے تو یقینی طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی دونوں بڑی سے جو جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کا جو بڑا حصہ تھی، گورنمنٹ کا بڑا حصہ تھی، کولیشن گورنمنٹ کا، ان دونوں کی قیادت کو آنے والے دنوں میں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کو جو ہے وہ چیزیں پرابلم ہوں گی، ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور آصف علی زرداری صاحب، سید یوسف رضا گیلانی صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، ان سب لوگوں کے خلاف کیسز کسی نہ کسی طرح موجود ہیں۔ ریفرنسز جو ہیں وہ تقریباً آج بہت سے 20 سے زیادہ کیسز کی جو ریکارڈ ہے وہ احتساب عدالت کی، اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب تک پہنچ چکا ہے، باقی ریکارڈ بھی آنے والے دنوں میں پہنچ رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی لندن کی جو میٹنگ ہے مسلم لیگ نون کی، مریم شہباز، حمزہ شہباز، میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی اور دیگر جو لیگی رہنما ہیں، لیگی لیڈرز ہیں، ان کے درمیان جب ملاقات ہوگی اور میاں صاحب کی واپسی پر جب بات ہوگی یا حتمی کوئی اعلان ہوگا، اس میں یہ چیز بھی ڈسکس ہوگی کہ آیا ان ریفرنسز میں گرفتاریاں ہوں گی نہیں ہوں گی، ان کو وہ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے، اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے گا۔ پھر سب سے بڑی سوال یہ ہوگا لندن کی اس میٹنگ کے حوالے سے کہ اگر میاں نواز شریف آتے ہیں پاکستان تو میاں صاحب کنوکٹڈ ہیں، میاں صاحب کو سزا دی ہوئی ہے، تو میاں صاحب اپنی سزا سے کس طرح بچیں گے؟ وہ کیا پہلے ضمانت کروائیں گے، سفری ضمانت پہ آئیں گے، کس طرح آئیں گے؟ آیا لاہور سے لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ اگر نکلتے ہیں، یہ بڑا سوال ہے ناظرین۔ لاہور کسی دور میں مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوتا تھا، اور جو پاکستان بھر میں سے جو لوگ نون لیگ کے عام رہنما آتے تھے وہ لاہور سے الیکشن جیتتے تھے۔ شائستہ خان عباسی صاحب 2018 کے الیکشن میں مری سے ہار گئے تھے تو ان کو لاہور سے جتوایا گیا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو لاہور سے ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے اور لاہور سے جیتتے رہے، لیکن اس دفعہ لاہور کا مزاج کچھ اور ہے، لاہوریوں کا رنگ کچھ اور ہے، لاہوریوں کا مزاج اس دفعہ کچھ مختلف نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی سوال بڑا عام ہے، کچھ زیادہ تر لوگ اٹھاتے ہیں، یہ سوال بھی کرتے کہ آیا مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، آیا وہ اتنی لوگ جمع کر لے گی نواز شریف کے استقبال کے لیے کہ جس کو آپ مطلب سفیشینٹ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا کراؤڈ کہہ سکتے ہیں جو قابل اطمینان ہو۔ خالد مسکین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے اس ملک کو لوٹا اس کو انصاف کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے اور بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے۔ بالکل جی خالد مسکین صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اور وہ ہم بات کر رہے تھے لاہور کے حوالے سے کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، اور جس طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان لوگوں کو وہ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ 21 اکتوبر کو اگر میاں صاحب آتے ہیں تو اگر اچھا بڑا کراؤڈ نکالنے میں نون لیگ کامیاب ہوتی ہے تو اس سے ان کی الیکشن کیمپین کا ایک ٹیمپو بن جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ لوگ زیادہ نہیں نکلتے، جس طرح لاہوریوں کا آج کل کچھ مزاج تھوڑا سا الگ الگ نظر آ رہا ہے، تو اگر وہ لاہوریے نہیں نکلتے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر تو مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن سے پہلے یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو استقبال ہوا ہے کسی بھی اجلا وطن لیڈر کا یا جو لوگ باہر تھے، وہ 1987 میں ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا۔ 86-87 میں وہ آئی تھی اور ان کا استقبال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا، اور اتنے لوگ لاہور میں جمع ہوئے تھے جن کی نظیر، جن کی مثال نہیں ملتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی کراؤڈ پلر ہیں، انہوں نے بھی بہت لوگ نکالے ہیں، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے کہ جتنے لوگ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے لیے لاہور میں آئے تھے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب میاں صاحب کا اپنا علاقہ ہے لاہور، وہاں پر انہوں نے بہت طویل عرصہ حکومت کی، ایک بھائی وزیر اعظم رہے ہیں، دوسرے بھائی چیف منسٹر رہے ہیں۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور سوال یہ بنتا بھی ہے کہ آیا مسلم لیگ نون اتنے لوگ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی جتنے لوگوں نے استقبال کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا؟ اس وقت اتنا میڈیا بھی نہیں تھا، بی بی سی ہوتا تھا پاکستان کا سرکاری ٹی وی چینل، اور 2 اخباریں، جنگ نما وقت اخبار ہوتی تھی، ڈان نیوز، یہ 4 اخباریں تھیں، اور ایک پی ٹی وی تھا۔ بی بی سی والے اس وقت کوریج کرتے تھے اور لوگ بی بی سی کو زیادہ سنتے تھے۔ امتیاز علی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون، انصاف اور انسانیت کبھی نہیں آئے گا۔ امتیاز علی صاحب، آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، بہرحال آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن ہمیں بطور پاکستانی سٹیزن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قانون
کی عملداری انشاءاللہ اس ملک میں بہت جلد ہوگی، اور اس وقت جو چیف جسٹس بنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ خود سب سے بڑے قانون کی عملداری کے علم بردار ہیں۔ تو ناظرین، جب بے نظیر صاحب آئی تھی تو وہ بہت بڑا استقبال تھا، بی بی سی نے بھی اس کو کور کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب اور ان کے رفقائے کار جو ہیں وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ لاہور میں جمع کر سکتے ہیں؟ عارف گور صاحب سلام پیش کر رہے ہیں ہمیں، ہمارے دیکھنے والوں کو۔ عارف گور صاحب، کشمیر میں آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ کشمیر ماشاءاللہ خوبصورت علاقہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس استقبال کی۔ بظاہر ایسا لگ نہیں رہا کہ شاید اتنے لوگ نکل سکیں، مہنگائی، بے روزگاری، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب پیٹرول 330 روپے 333 روپے ہو گیا، اور نوید یہی سنائی جا رہی ہے، خوشخبری یہی سنائی جا رہی ہے اس قوم کو کہ 30 روپے مزید مہنگا کیا جائے گا یکم کو، اور میاں صاحب کے آتے آتے شاید پیٹرول جو ہے وہ برائن لارا کا ریکارڈ توڑ دے اور 400 تک پہنچ جائے۔ اس وقت کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا اسکور برائن لارا نے بنایا تھا 400، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید میاں صاحب کے آنے تک یہ بھی پاکستان کا پیٹرول جو ہے، پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ بھی 400 تک پہنچ جائیں۔ بہرحال یہ چیز جو ہے آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ تو اس وقت جب پیٹرول 400 روپے یا 450 روپے ہوگا، اس وقت لوگوں کا نکلنا، لوگوں کا دور دراز علاقوں سے جانا تقریباً مشکل ہوگا۔ لاہور والے یا سینٹرل پنجاب والے نکل سکتے ہیں، بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ لیکن اگر میاں صاحب واپس، جس طرح ان کا پروگرام ہے، جس طرح ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، تو اس کے اگر ان کا ایک اچھا استقبال ہو جاتا ہے، بڑا استقبال ہو جاتا ہے، تو نون لیگ کی الیکشن کیمپین کا ایک ٹیمپو بنے گا، اس کا بظاہر فائدہ ہوگا نون لیگ کو۔ اگر دوسری طرف لوگ نہیں نکلتے، لوگ جس طرح لاہور والے جس طرح آج کل وہ نظر آ رہے ہیں، اگر وہ نہیں نکلتے، میاں صاحب کا شو فلاپ ہوتا ہے، تو دین مسلم لیگ نون کو الیکشن سے پہلے ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے ناظرین عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان اس وقت اٹک کے جیل میں ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کی ایک عدالت نے ان کو 24 سے 25 سپٹمبر کو عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ ان کا جو دورہ جو اپنا نکاح ہے بشرا بی بی کے، اس حوالے سے ایک کیس تھا، اسلام آباد کی ایک عدالت نے ان کو طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی باقی جو کیسز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ ان کی درخواست ضمانت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اس پر بھی میرے خیال میں منڈے کو دلائل ہوں گے، منڈے کو ان کی درخواست ضمانت کے حوالے سے بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اور باقی چیزیں بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کچھ عالمی طاقتیں اس طرح کی اس وقت ملوث ہو رہی ہیں، انوالو ہو رہی ہیں، جو یہی کہتی ہیں کہ وہ بطور گرنٹر اس میں کردار ادا کرے گی، اور خان صاحب کو جیل سے رہا کیا جائے۔ اسے قدیر عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر سستا ہونے سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس ملک میں جو بھی آتا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر چلا جاتا ہے، ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ سردار صاحب قدیر عباسی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہم میں سے ایماندار اٹھے گا، کوئی نہ کوئی تو ہم میں سے۔ دیکھیں جس طرح موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اقدامات کیے ہیں آپ کے ڈالر مافیا کے خلاف، آپ کے چینی مافیا کے خلاف، آپ کے آٹا مافیا کے خلاف، آپ کا جو ڈالڈا مافیا ہے، ان سب مافیاز کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں۔ مجھے بطور جرنلسٹ ایسی چیزوں کا، بہت سی چیزوں کا علم ہے، آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے ایبٹ آباد اور ہمارے گلیات جیسے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کروڑوں روپے کا مال سٹاک کیا ہوا تھا۔ ایبٹ آباد میں مری روڈ پر جب انہوں نے ایف آئی اے والوں نے اور فوڈ والوں نے چھاپے مارے، تو مری روڈ کی جو بظاہر بڑی چھوٹی سی دکانیں ہمیں نظر آتی تھیں، وہاں پر کروڑوں روپے کا مال انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ چینی تھی، ڈالڈا تھا، آٹا تھا، تاکہ یہ مہنگے داموں بیچا جا سکے۔ ایسے مافیاز کے لیے اگر جنرل عاصم منیر صاحب کاروائی کرتے ہیں تو جنرل صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوگی۔ بلا تفریق کی قوم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے، اگر اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے یا نون لیگ سے نہیں ہے تو قوم اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، قوم ہر اس بندے کو سپورٹ کرے گی ناظرین جو اچھا کام کرتا ہے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جس طرح ڈنڈا چلایا ہے، زبردست چلایا ہے، لیکن ضرورت اس عمر کی کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل صاحب نے ڈنڈا تو چلا دیا ہے، لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ پوتر کر کے، ان کو صاف کر کے، ان کو نیک کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیز کا جو ہے وہ حوصلہ شک نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی مجرم ہے، جو بھی جرم کرتا ہے، اس کو سزا ملنا وقت کی عام ترین ضرورت ہے۔ اور جنرل صاحب پوری قوم آپ کی جانب دیکھ رہی ہے، اگر آپ بلا تفریق احتساب کرتے ہیں تو قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی سینئر آدمی ہیں، پارلیمنٹ کے پاس بل ہے، اور آل allotted government property in Sindh, Punjab, KP and Balochistan is allotted to PPP۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں جی کہ کراچی میں اگر آپ جائیں ناظرین تو کراچی میں داخل ہونے سے پہلے
आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, साबिक सदर है, उन्होंने बहुत बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जमीन कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे बड़े शहर है, हमारा जो जिस तरह एबटाबाद का शहर है, अलीपुर का शहर है, मानसेरा का शहर है, इन तीनों शहरों से के रकबे से बड़ी जमीन जो है वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को दी है अपनी दोस्ती के लिए, और बदले में एक बड़ा घर भी लिया है, बहुत कुछ दिया है। ये जुल्म है अब्दुल्ला खान साहब, ये ज्यादती है। ऐसी चीजों की हौसला शिकनी होनी चाहिए, और ऐसे लोग जो इस मुल्क के साथ ऐसा करते हैं, सरकारी जमीनों को अपने मनपसंद लोगों को अलाट करते हैं, वो लोग किसी कानून किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हम बात करते खान साहब के हवाले से, तो नाजरीन खान साहब के हवाले से कुछ गारंटर्स भी पड़े हुए हैं, कुछ जिम्मेदार लोग पड़े हुए हैं, वो जो चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं और बाहर आकर वो अपनी सियासत दोबारा शुरू कर सकें। लेकिन जो गारंटर्स हैं कुछ गारंटियां मांग रहे हैं, जिन लोगों ने खान साहब को पकड़ा है, जिन लोगों ने खान साहब को रिहा किया है, वो यही कहते हैं कि खान साहब की कुछ गारंटीज माजी में भी थी, लेकिन वो गारंटीज जो हैं वो देर पा साबित ना हो सकी। बहुत सी वादा खिलाफियां हुई हैं, और उन वादा खिलाफियों की वजह से वो लोग जो हैं वो एतबार करने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये इब्तदाई बातचीत जो है वो चल रही है। दूसरी जानब शेख रशीद की लाल हवेली को आज रावलपिंडी में सील कर दिया गया है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो पंजाब पुलिस और दीगर जो लोग हैं, उन्होंने आकर उस लाल हवेली रावलपिंडी को सील कर दिया है। वो यही कहते हैं कि ये इमारत मतरूका वक्फ इमलाक की है। भारत शेख रशीद साहब के भतीजे शेख राशिद शफीक ने ऐलान किया है कि वो अदालत जाएंगे, ये हमारी हवेली है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स रावलपिंडी के डीसी के पास पड़े हुए हैं, हम अरसा दराज से यहाँ रह रहे हैं, हम कोई गैर कानूनी नहीं है। ये चीजें नाजरीन जो है वो काबिल गौर भी होनी चाहिए कि हमारे अदारों को, हमारे जो मतरूका वक्फ इमलाक का बोर्ड है, या कोई भी जो और अदारा है, डीसी रावलपिंडी है, या कोई सीडीए है, जीडीए है, कोई भी अदारा है, उनको उस वक्त क्यों याद आती है जब बंदा कोई किसी की मुखालफत करता है, पोलिटिकल मुखालफत होती है, सियासी मुखालफत होती है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। अगर वाकई ये सरकार की जगह है तो सरकार पहले कहाँ सोई हुई थी? इस वाकये से पहले वो सरकार कहाँ थी? सरकार ने इससे पहले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक शेख रशीद अहमद से लाल हवेली खाली क्यों नहीं करवाई? ये भी एक सवाल है। और इससे पहले जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक साहब रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में बड़े एक सीनियर बंदे थे सिद्दीकुल फारूक साहब, बड़े सीजन पॉलिटिशियन रहे नून लीग के। वो उस वक्त से मतरूका वक्फ इमलाक के बोर्ड थे जब वो शेख रशीद साहब की दूसरी जमात में थे, मुखालिफ थे। शेख रशीद साहब इलेक्शन भी आ रहे हुए थे पिंडी से, तो अगर वो उस दौर में ये इलीगल था, सारी गैर कानूनी थी, तो फिर उस वक्त इस बिल्डिंग को सील क्यों नहीं किया गया? ये वो सवाल है। आज शेख रशीद जब अंदर हैं, जब वो गिरफ्तार हैं, तो फिर ये इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो सवालिया निशान बन जाती हैं, और अदारों की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। चौधरी नईम साहब, वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम, और आपको भी हमारी तरफ से भी सलाम। जितने भी लोग दे हैं कमेंट्स अपने उसका कर सकते हैं, कमेंट्स वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बाकी बहरहाल यही आज के 3 टॉपिक थे। खान साहब का मुस्तकबिल जो है उस हवाले से भी यही हमें जरा बता रहे हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में उस हवाले से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आया खान साहब एक तवील अरसान तक लगाते हैं, या खान साहब बाहर आ रहे हैं? खान साहब के साथ जो कुछ मुखलिस लोग हैं उनकी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह खान साहब बाहर आ जाएं, और वो जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हार्ड लाइनर्स हैं, वो कहते हैं कि खान साहब उनसे दूर हो जाएं और खान साहब अपनी सियासत करें, सिर्फ सियासत की हद तक महदूद रहें। तो अब ये भी सवाल पैदा होता है कि खान साहब अगर इसी तरह आते हैं किसी एग्रीमेंट के साथ या किसी गारंटर के कहने पर आते हैं, और खान साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हटते हैं, तो फिर खान साहब की भी सियासी मौत आप इसको कह सकते हैं कि खान साहब लोगों के साथ जो वादे किए हैं, ये जो एक बयानिया खान साहब ने बनाया है, या जिस तरह वो गुज़श्ता कुछ अरसे से अपने बयानिए पर डटे हुए हैं, तो पाकिस्तान के बहुत से लोग इस वक्त अक्सरियत में, मेजॉरिटी पाकिस्तान की जो है 100 में से 65-70% लोग जो है वो खान साहब की बात के हक में हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो खान साहब को फॉलो करते हैं, लेकिन अब ये है कि अगर खान साहब इस तरह करते हैं तो खान साहब को भी इस हवाले से काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक टेस्ट पीरियड है, टेस्ट केस है कि आया वो सूरत हाल से नंबर आजमा हो सकती है, या जिस तरह मियाँ साहब ने परसों एक बयान दिया था सख्त किस्म का और बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी, उसके बाद मियाँ साहब जो हैं वो दोबारा बैकफुट पे जाएंगे, या अपने इसी स्टांस पर वो कायम रहेंगे और अपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो आगे चलेंगे। ये जो 5 का उन्होंने बयानिया बनाया था, आया ये बयानिया कामयाब होता है या नाकाम होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। चौधरी नईम साहब कहते हैं कि आज के बाद हमारा और खान साहब को मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। चौधरी साहब ये तो वक्त ही बताएगा।
اللہ کرے اس ملک کا مستقبل روشن ہو. ملک کا مستقبل روشن ہوگا تو ہم سب کا مستقبل روشن ہوگا. اگر ملک کا مستقبل روشن نہ ہوا تو پھر ہمیں ذاتی حیثیت سے میرا یا آپ کا یا کسی اور سیاسی لیڈر کا مستقبل روشن ہو ہی نہیں سکتا. ہماری تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں تھرو اس پاکستان کے. تو بہرحال یہ آج کی تازہ ترین صورتحال تھی. اور آخر میں پھر ہم الیکشن کی جانب آئیں گے. بہت سے لوگ اس وقت میسیجز کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہت سے لوگوں نے پاکستان سے باہر سے اس وقت جو لوگ ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ پر جو ہے وہ میسج کر رہے ہیں, ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے, 30 نومبر کو حلقہ بندیاں فائنل ہو جائیں گی اور ان حلقہ بندیوں کے بعد 54 دن کے اندر اندر پاکستان میں الیکشن کرا دیے جائیں گے, انتخابات کرا دیے جائیں گے. لیکن سوال بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ سوال آیا ہے کہ ہم کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس بیان کے پر اعتماد کریں. بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, اور جب آئینی ادارے کی طرف سے ناظرین کوئی چیز آتی ہے, کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے, کوئی بیان آتا ہے, تو ہمیں بطور ایک ذمہ دار شہری اس پر یقین کرنا چاہیے, اعتماد کرنا چاہیے, اعتبار کرنا چاہیے. اور حلقہ بندیوں کے بعد 54 دن کے اندر الیکشن ہو جائے گا. صرف ایشو یہ ہے کہ کے پی کے کچھ علاقوں میں یا بلوچستان کے کچھ علاقوں میں برف ہو سکتی ہے, برف جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے. ہم تو یہی تجویز دیں گے کہ اگر یہ جنوری کے بجائے فیبروری میں ہو جائے. اور سردار عارف گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اب سیاست سے فارغ. تو بہرحال یہ آپ کی اپنی رائے ہے ناظرین. ہمارا ہر بندے کی کمنٹس کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک اوپن فورم ہے, ہر بندہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. تو جنوری کے بجائے اگر فیبروری 15 کے بعد الیکشن ہو جائے تو ہمارے بہت سے علاقوں میں صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. الیکشن کے لیے رستے کھل جاتے ہیں, اسکول یکم کو کھل جاتے ہیں. اگر موسم صاف ہو تو پھر 15 فروری کے بعد الیکشن کے لیے 15 فروری اور 28 فروری کے درمیان کوئی بھی ڈیٹ الیکشن کے لیے دی جا سکتی ہے. لیکن جنوری میں خیبر پختونخوا کے زیادہ تر جو پہاڑی علاقے ہیں, برفانی علاقے ہیں, ان علاقوں میں الیکشن کا انعقاد کافی مشکل ہوگا. اور پھر سٹاف کس طرح جائے گا؟ جو لوگ آزار ڈویژن کے واقف ہیں ناظرین یا سوات کے, اب اگر ناران کا ایک پولنگ سٹیشن ہے کہ آگے جو ہیں اس سے آگے بٹا کنڈی یا بابو سر کے قرب و جوار میں جو علاقے ہیں وہاں پر اگر کوئی پولنگ سٹیشن ہے, وہاں پر رستے ہی بند ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ ہی نہیں ہوتے, لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو پھر وہاں پر پولنگ کس طرح ہوگی؟ ہمارے اپنے گلیات کو دیکھ لیں آپ, نتھیا گلی یا دیگر علاقوں میں اگر برف ہو جائے تو پھر الیکشن کا انعقاد مشکل ہو جاتا ہے. ویسے بھی سردیوں میں خیبر پختونخوا کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شہری علاقوں کی جانب رخ کر لیتے ہیں. زیادہ تر لوگ کراچی رخت سفر مانتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, اور یہ لوگ سردیاں گزار کر پھر اپنے علاقوں کو واپس آتے ہیں. بہت سے بکروال بھی ہیں اس علاقے کے, وہ بھی جو ہمارے جو نارتھ پارٹ ہے اس ملک کا, ماں کے بکروال بکریاں وغیرہ اپنے جانور لے کر, اپنے مویشی لے کر وہ بھی سینٹرل پنجاب یا سینٹرل پاکستان کی جانب موو کرتے ہیں. تو ایسے میں انتخابات کا انعقاد مشکل ہو سکتا ہے. عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں, ابو عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ اگر خان گیا تو سن لو کہ پاکستان بھی اپنی آخری مدت پوری کرنے سے بھی قاصر. بہرحال ابو عبدالعزیز صاحب, ملک جو ہے وہ پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہے. کسی بھی لیڈر کے آنے جانے سے ملک کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. معذرت کے ساتھ پاکستان بنا اسلام کے نام پر تھا, کلمے کے نام پر تھا. کوئی ایک لیڈر آتا ہے یا لیڈر چلا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تھے, ان کو پھانسی بھی لگا دی گئی تھی, تو ملک کو کچھ نہیں ہوا تھا. آپ ایسی باتیں کسی سیاسی جماعت کی یا کسی سیاسی لیڈر کے عشق میں نہ کریں. ملک ہے تو ہم ہیں. لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں, نیا لیڈر آ جائے گا, کوئی اور آ سکتا ہے, اللہ کرے گا خان صاحب ہی رہا ہو جائیں گے. لیکن پاکستان سے کمٹمنٹ, پاکستانیت ہم میں سب سے پہلے پاکستانیت ہے, ہونی چاہیے. اور 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کے بعد تو ہمیں سبق لینا چاہیے ہم سب کو کہ پاکستان سب سے پہلے ہمیں مقدم ہے. پاکستان ہے تو ہم نے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے کتنے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی تھی, اپنا خون بہایا تھا, تب یہ جا کر ملک بنا تھا. اور آپ ابو عبدالعزیز صاحب آپ ایک چھوٹا سا کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں جی کہ یہ پاکستان, اور یہ اس طرح کے کمنٹس جو ہیں وہ آپ
اس طرح کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں اگر جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں یقینی طور پر وہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کی سیاست داؤ پر لگاتے ہیں. ایسی بات آپ اگر خان صاحب سے مخلص ہیں، آپ اگر خان صاحب کے جانثار ہیں، آپ ان کے کمٹڈ ورکر ہیں، تو آپ کو پاکستانیت کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی بات کرنی چاہیے. خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن جب آپ اس طرح کی پوسٹیں لگاتے ہیں، اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کے کمنٹس جو ہیں وہ پھر نوٹ ہوتے ہیں، اور جب نوٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک رائے عامہ، وہ سنجیدہ لوگ جن کے بڑوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، وہ لوگ شاید جو پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے پرو ہوتے ہیں، پرو پی ٹی آئی پرو عمران ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی مخالف ہو جاتے ہیں. آپ اس طرح کے ایجنڈے کو، اس طرح کے بیانات کو، اس طرح کے آپ کی جو چیزیں ہیں، ان کو خدا رہا ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کریں. پاکستان جو نعیم صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان اور پھر خان، یہی بات ہے. سیاسی لیڈر، سیاسی جماعتیں بعد میں، سب سے پہلے پاکستان. ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کل اسی وقت ملیں گے اور کچھ نئے جو ایشوز ہوں گے اس حوالے سے. آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ سیاسی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اور آپ سے آخری ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی کومنٹ کریں، ان کومنٹس میں آپ ہمیں پاکستانیت نظر آنے چاہیے، ہمیں پاکستان سے پیار نظر آنا چاہیے. خدا را کوئی ایسا کمنٹ نہ کریں جو ہمارے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کرے یا جس سے ہمارے قومی تشخص پر وار ہو. اور ایسے کمنٹ سے وہی لوگ ایسے کمنٹس کر سکتے ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں. محب وطن، کوئی محب وطن پاکستانی پاکستان کے خلاف تبصرہ نہیں کر سکتا. اب مجھے اجازت دیں. ابو عبدالعزیز صاحب کا ایک پھر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ عمار کی موت سے سیاست کو بلائے طاق رکھ کر جس کا دل نہیں رویا تو وہ انسان نہیں ہے. معصوم بچوں کی موت پر اگر کوئی نہیں روتا تو واقعی وہ پتھر دل ہوتا ہے. لیکن میری آپ سے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ موت کو، جنازوں کو آپ جو ہے وہ ملکی سلامتی اور اس پر نہ لگائیں. ملکی سلامتی کو آپ داؤ پر نہ لگائیں. خدا را عمار سارے پاکستان کا بچہ تھا، سب پاکستان کا بچہ تھا. ہم یہی کہیں گے. آپ اگر ابو عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، بہرحال کوئی بھی پاکستانی پاکستان کے خلاف کمنٹ نہیں کر سکتا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.